बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आर लेक्चर सीरीज। आज का जो हमारा कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है, पेपर है, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, LLB 3 ईयर प्रोग्राम पार्ट 2 पेपर 1 और LLB 5 ईयर प्रोग्राम पार्ट 4 पेपर 1, टाइटल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। पेपर का नाम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2। और पढ़ना क्या होता है? आपने पढ़ना होता है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का आइन। कौन सा आइन पढ़ना होता है? आपने वो आइन पढ़ना है जो इस वक्त नाफिजुल अमल है, जिस पर अमल किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान को चला रहा है, पाकिस्तान की मशीनरी को, पाकिस्तान की अदलिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, सारे डिपार्टमेंट्स इसी के तहत ही होते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न प्रीवियस पेपर पैटर्न है। 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। पेपर वाला 7 क्वेश्चन देता है, कोई से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है और पेपर बनाने वाले की चॉइस है कि वो किसी क्वेश्चन में पोर्शन बना दे A B करके। इट्स डिपेंड्स अपॉन हिम। सो सबसे पहली बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम क्या है? ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। हमारा मुल्क का जो आइन है उसका पूरा का पूरा नाम क्या है? दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ये नाफिजुल अमल है। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मुल्क का सबसे आला कानून होता है। ऑल अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट टू इट। जितने भी कानून होते हैं वो इसके मातहत होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? जदीद दौर में रियासत है, रियासत के जो मामलात हैं, ये इसमें अंडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, जो हम फिलॉसफी ऑफ लॉ में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते हैं, उसके तहत ये हमारा एक मुआहदा है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत हमारा मुल्क में एक मुआहदा है कि जो रियासत होगी वो कैसी होगी, जो हुकूमत होगी वो किस तरह की होगी, और जो अवाम होगी उसके कौन से राइट्स होंगे, कौन सी ड्यूटीज़ होंगी, अदलिया कैसे किरदार अदा करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको समझाने के लिए वो है कि कोई भी स्टेट होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि रियासत के 3 पिलर्स होते हैं। सबसे अहम लेजिस्लेचर होता है, नंबर 2 पर एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 पर जुडिशरी। आप इनके फंक्शंस वगैरह भी पढ़ चुके हैं। मज़ीद हम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे अपनी फर्दर लेक्चर्स में। नंबर 4, इसमें रियासत में सबसे अहम चीज़ इसके सिटीजन्स होते हैं, इसके इंडिविजुअल्स होते हैं। अगर एक रियासत में एज पर डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑफ द स्टेट किसी टेरिटरी में अगर पॉपुलेशन ही नहीं होगी, दैट विल बी नॉट अ स्टेट एट ऑल। तो इंसान जो होते हैं, जो शहरी होते हैं, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हकूक देता है। दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे बुनियादी हकूक कहलाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देगा, ओनली सच राइट्स विल बी कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम होता है रियासत में? कॉन्स्टिट्यूशन में बताना होता है कि आपका लेजिस्लेचर कैसा होगा, उसकी इलेक्शन कैसे होगी, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी क्वालिफिकेशंस डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगे, उनके पावर एंड फंक्शन क्या होंगे। अगर आपका एग्जीक्यूटिव है तो आइदर वो प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा और सबसे ज़्यादा उसका रिमूवल कैसे होगा। आप सबको बड़े अच्छे से पता है पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो पहले वज़ीर-ए-आज़म गुजरे हैं जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए पावर से निकाला गया है। फ्रॉम द सीट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही इज़ रिमूव्ड इन द केस ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इसके अलावा हमारी जुडिशरी, हमारा जुडिकेचर, हमारी अदलिया क्या होगी? आपको पता है कि जो अदलिया होती है उसमें हिरार्की होती है। हिरार्की का मतलब क्या होता है? यानी कि एक जो दरख्त होता है उसका ऊपर एक शाख होती है, फिर उसके नीचे नीचे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से जो हमारी अदलिया होती है, जैसे एक मुल्क है पाकिस्तान, इसको मज़ीद डिवाइड किया जाता है इंटू फेडरेशन एंड 4 प्रोविंसेस। फिर हर सूबे में डिवीजन्स होती हैं, डिवीजन्स के नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील होती है। इसी तरह से जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें जो जुडिकेचर होते हैं, अदलिया है, उसकी भी डिवीजन है। मुल्क के लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, सूबे के लेवल पर हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है।
ये सब एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होती हैं, अलबत्ता जो सुप्रीम कोर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट कोर्ट और अपेक्स कोर्ट। इसके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होती हैं बहुत सारी और भी रिलेटेड मैटर्स, जो रियासत, स्टेट और गवर्नमेंट, इनके जो मामला होते हैं इनको डील करने के लिए डिफरेंट प्रोविजंस रखी जाती हैं। अब मैं इस पे मामूल, आप मेरे लेक्चर तो सुनते रहते हैं, मैं आपको अपने लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके टोटल पार्ट्स 11 हैं। 11 इसके पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स के अलग अलग चैप्टर्स हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में ज्यादा हैं, और 5 इसके शेड्यूल है और 280 टोटल आर्टिकल है। इनेक्टमेंट डेट है वो 12 अप्रैल 1973 है और ये पाकिस्तान में 14 अगस्त 1973 से इन फोर्स है। इसमें अब तक 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं और 26th अमेंडमेंट जो है वो आर्मी चीफ से रिलेटेड है। नेक्स्ट मैं आपको इसके कोर्स कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर्स बताती जाती हूँ और बाकी सारी। सबसे पहली बात कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट ओपन्स विद प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होती है? प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट and it is a key to unlock the statute. Now it is questions, what is the preamble of Pakistan Constitution 1973? पाकिस्तान का जो आइन है इसकी प्रियम्बल क्या है, क्या कहती है? इसकी जो प्रियम्बल है वो बेसिकली हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 है। हमने जो हमारा मैग्ना कार्टा है, जो हमारा पहला आइनी दस्तूर है, पहला आइनी अचीवमेंट है, जिसको हमारे वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने 1949 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असम्बली में पास करवाया था, उसको हमने बतौर एसिड्स, बतौर असासा अपने मुल्क के तीनों आइन की प्रियम्बल के तौर पर इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे मुल्क में जो अमेंडमेंट हुई थी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th अमेंडमेंट, हमने अपनी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अंडर आर्टिकल 2A ऑपरेटिव पार्ट भी बनाया हुआ है। ये हमारा ऑपरेटिव पार्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अंडर आर्टिकल 2A इट वाज इंसर्टेड इन 18th अमेंडमेंट अंडर ज़ियाउल हक रिजीम। अब ये तो हो गए प्रियम्बल के बाद। प्रियम्बल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आर्टिकल 2 है, मैं इस पर आपको डिटेल लेक्चर बताऊंगी। और सादे लफ्जों में कहूँ तो जो प्रियम्बल है वो बेसिक प्रिंसिपल्स तय करते हैं, जिसमें उसने ये भी बताते हैं कि जो पाकिस्तान होगा वो फेडरेशन होगा। अब ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ना हो तो आप मेरे पॉलिटिकल साइंस का जो लेक्चर है फेडरेशन से रिलेटेड उसमें देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है इसलिए मैं मुख्तसर तौर पर हम आगे चलते हैं। पार्ट 1 इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें 6 आर्टिकल हैं और 6 आर्टिकल बहुत अहम आर्टिकल हैं। फर्दर मैं अपनी लेक्चर सीरीज में आपको हर आर्टिकल से रिलेटेड एक एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगी, ताकि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पढ़ते हुए कोई मुश्किल पेश ना आए और आप इसको आसानी से पढ़ सकें। जो हमारे मुल्क की डिबेट में आए दिन आपको सुनने को मिलता है, दैट इज दी हाई ट्रीज़न आर्टिकल 6। अब ये हाई ट्रीज़न क्या है, ये आर्टिकल 6 क्या है जिसके तहत मुशर्रफ को सजा मिली है, और जो आए दिन हमारे मुल्क में जिसके बारे में बास गश्त होती रहती है कि फलां पर आर्टिकल 6 लगा दें, उस पर आर्टिकल 6 लगा दें। ये आर्टिकल 6 क्या है, ये क्या कहता है, ये हम आपको इस पर फर्दर डिटेल लेक्चर विद केस लॉ, विद एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है इट इज रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 8 to 28 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 provides fundamental rights to the citizen of Pakistan, जिसमें freedom of speech, freedom of assembly, freedom of association, freedom of trade और right to life, right of fair trial, right of education, बहुत सारे rights हैं 8 से 28 तक। मज़ीद समझने के लिए, इनकी डिटेल के लिए हमारे लेक्चर सीरीज को फॉलो करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली अपडेट और हर लेक्चर मिलता रहे। चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। हमारा जो पेपर पैटर्न होता है उसमें पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स शहरियों के लिए होते हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो हम शहरी, जो हम अवाम हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं इट इज फॉर द स्टेट,
یہ ریاست کے لیے ہوتے ہیں. جو ریاست جن معاملات میں اگر ریاست کو اپنے معاملات میں کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کے لیے یہ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں, گائیڈنگ اصولز ہوتے ہیں, وہ ان سے اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں ان کی جو آبزرونس ہے, ان کو جو فالو کرنا ہے, اٹس ڈیپینڈز اپون دی ریسورسز, کہ اگر ریاست کے پاس اتنا ریسورس ہے, اتنی ویلتھ ہے, اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو فالو کر سکتی ہے. اور ان کی جو آبزرونس ہے اس سے ریلیٹڈ فیڈرل حکومت میں صدر کے پاس پاور ہے کہ وہ ان کی آبزرونس پر رپورٹ بنائے گا, اور پروونس میں گورنر ان کی آبزرونس سے ریلیٹڈ رپورٹ بنائے گا. لیکن آپ کسی بھی کورٹ آف لا سے پرنسپلز آف پالیسی انفورس نہیں کروا سکتے. البتہ اگر آپ کا کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو گیا, کسی نے آپ کا فنڈامنٹل رائٹ وائلیٹ کر دیا ہے, تو وہ آپ کورٹ آف لا سے بائی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 184(3) اینڈ بائی ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 199 جا کر انفورس کروا سکتے ہیں ان دی فارم آف ریٹس. مختصر طور پر میں نے آپ کو ان کا ڈفرینس بتایا ہے. یہاں تک ہمارا پارٹ 2 مکمل ہو گیا. پارٹ 3 اٹس ٹائٹلڈ ایز دی فیڈریشن آف پاکستان. پاکستان کیا ہے؟ پاکستان بطور ریاست فیڈریشن ہے. فیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ فیڈریشن میں 2 حکومتیں ہوتی ہیں, ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے, اور جو فیڈریشن کے ساتھ یونٹس یا کاؤنٹیز یا اسٹیٹس یا پروونسز مل رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی حکومتیں ہوتی ہے. پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کے جو یونٹس ہیں وہ پروونسز ہیں. امریکہ کی جو فیڈریشن ہے اس کے یونٹ اسٹیٹس کہلاتے ہیں, اور سوئٹزرلینڈ بھی فیڈریشن ہے, اس کے جو یونٹس ہیں وہ کاؤنٹیز کہلاتی ہیں. تو ہر ایک جگہ میں جو یونٹس ہیں فیڈریشن کے ان کے الگ الگ نام ہے. اب پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس میں چیپٹر نمبر 1 از ریلیٹڈ ود دی پریزیڈنٹ آف دی پاکستان. اسٹوڈنٹ پوچھتے رہتے ہیں کہ میم پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے, جو افیئرز ہیں وہ تو وزیر اعظم نے دیکھنے ہوتے ہیں, لیکن یہ صدر کا آفس کیوں رکھا گیا ہے؟ صدر کو کیا ضرورت ہے ملک میں ایسے ہی مطلب بنا کے؟ جہاں فیڈریشن ہوتی ہے نا, اور پھر جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے, اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ الگ ہوتا ہے, ہیڈ آف گورنمنٹ الگ ہوتا ہے. دی پریزیڈنٹ آف پاکستان از دی ہیڈ آف اسٹیٹ, ہی از دی سمبولک ہیڈ آف آور اسٹیٹ. جو تمام حکومت کے معاملات ہوتے ہیں وہ صدر کے نام سے چلائے جاتے ہیں, صدر کے پاس اختیار ہوتے ہیں. اور چیپٹر نمبر 1 کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی پاور, اس کا ٹرم آف آفس, اس کی کنڈیشن, ریموول, سب چیزوں سے ریلیٹڈ یہ جو ہے چیپٹر ڈیل کرتا ہے ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا. چیپٹر نمبر 2 از ریلیٹڈ ود دی مجلس شورا پارلیمنٹ, کمپوزیشن, ڈیوریشن اینڈ میٹنگ آف مجلس شورا یا پارلیمنٹ. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہماری پارلیمنٹ کے لیے جو دوسرا نام ہے وہ ہے مجلس شورا, اور انگلش میں اس کو پارلیمنٹ لکھا جاتا ہے دونوں. بہت سارے ٹاپکس ہیں چیپٹر نمبر 2 میں آف پارٹ 3. مجلس شورا پارلیمنٹ کیا ہوگا؟ اس کا اپر ہاؤس ہمارا سینٹ ہے, اس کی جو ممبر کی تعداد ہے وہ آن دی بیسس آف دی ایکویلٹی ہے. اب جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فاٹا مرج ہو چکا ہے, لہٰذا جو ہمارا ابھی موجودہ وقت میں 100 سینیٹر ہیں, اور نیکسٹ الیکشن میں وہ 96 ہو جائیں گے. اس طرح سے جو ہے ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبر کی تعداد ہے, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی, سینٹ, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین, ان کا الیکشن, ان کی پاور, ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس. نیکسٹ امپورٹنٹ آرٹیکل 62, 63 اور 63A. اب تو پاکستان کے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوتی ہے. جیسے نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے تھے, جیسے کچھ دنوں پہلے ایم پی اے پنجاب اسمبلی کے جو ممبر ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, اور چند دن پہلے عمران خان صاحب بھی ڈسکوالیفائی ہوئے. تو یہ جو آرٹیکل 62, 63 اور 63A ہے یہ کیا کہتے ہیں, یہ ہم آپ کے ساتھ ڈیٹیل لیکچر سیریز میں ڈسکس کریں گے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پروویژن, اٹ از ریلیٹڈ ود دی لیجسلیشن. جو لیجسلیچر ہوتا ہے اس کا کام ہی قانون سازی ہوتا ہے, اور اس نے کون کون سے کیسے کیسے پروسیجر کے تحت قانون بنانے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جو اب نیشنل اسمبلی ہے وہ منی بل تیار کرتی ہے, بجٹ وغیرہ کی جو پاور ہے وہ نیشنل اسمبلی کے پاس ہے. البتہ سینٹ جو ہے وہ ہمارے ڈفرینٹ میٹرز میں لیجسلیشن میں برابر کا حصے دار ہے. بوتھ ہاؤسز کو کوئی بھی لا ہے وہ سمپل میجورٹی سے پاس کرنا پڑتا ہے, یہ ان کے 1/2 کے ساتھ. اور اگر کوئی لا پاس کرنا ہے تو ممبرشپ آف دی پریزنٹ جو لوگ موجود ہیں ان کی سادہ اکثریت کے ساتھ پاس کرنا ہوتا ہے.
اس کے بعد ہمارا فائنینشیل پروسیجر ہے جس میں ہمارا FCFPA ہوتا ہے، فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ وغیرہ، پبلک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ پروویژنز ہیں۔ چیپٹر نمبر 3 دی فیڈرل گورنمنٹ اور آرٹیکل 89 آرڈیننس، پاور آف دی پریزیڈنٹ ٹو پرومولگیٹ آرڈیننس۔ ہمارے صدر صاحب کے پاس پاور ہوتی ہے کہ اگر ہماری نیشنل اسمبلی یا سینٹ کا سیشن نہیں چل رہا تو ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ 120 دن کے لیے ملک میں کوئی بھی لا دے سکتے ہیں۔ دیٹ لا ول بی کالڈ آرڈیننس، لیکن آفٹر 120 days it will be expired، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 دی فیڈرل گورنمنٹ، ہمارے فیڈریشن آف پاکستان میں چیپٹر نمبر 3 اٹ از ریلیٹڈ ود دی فیڈرل گورنمنٹ۔ ہمارے ہاں کس طرح کی حکومت ہے، وفاقی طرز حکومت ہے اور پلس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں فیڈرل منسٹرز ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہے، اور پرائم منسٹر کا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے کہ اگر صدر کو، اگر وزیر اعظم کو نکالنا ہے اس کے آفس سے تو کیسے نکالنا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اور سیکشن نمبر 100 اٹ از ریلیٹڈ ود دی اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ اگر وفاق کا کل کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا، کوئی بھی میٹر ہوگا، اس کے لیے انہوں نے کسی کو بھی عدالت میں پیش کرنا ہے تو وہ اپنے ایک سرکاری وکیل رکھتے ہیں اور وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ He represent himself in the courts of law as a federal lawyer۔ وفاق کی طرف سے وزیر ہوتا ہے اور اس کا ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی کردار ہوتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ سیکشن 100 ہے، اس کی کوالیفیکیشن، اس کا اپوائنٹمنٹ، ریموول، پاور، ڈیوٹیز وغیرہ ہم آپ کو فردر لیکچر میں پرووائڈ کریں گے۔ پارٹ 4 اٹ از ریلیٹڈ ود دی پروونسز، چیپٹر نمبر 1 دی گورنرز۔ یہاں پر کوسچن ہے کہ صوبے میں تو مطلب ساری جو معاملات ہیں وہ سی ایم نے دیکھنی ہے، چیف منسٹر نے دیکھنی ہے، تو گورنر کا کیا کام ہے؟ یہ جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں گورنر کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو وفاق ہے اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے ان دی پروونس تھرو گورنر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سندھ میں بھلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی لیکن گورنر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا۔ موجودہ وقت میں پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے لیکن گورنر نون لیگ کا ہے، کیونکہ جو فیڈرل ہوتی ہے نا گورنمنٹ وہی گورنر لگاتی ہے، اور گورنر کیا کرتا ہے، گورنر کو سیم اختیارات ہوتے ہیں جیسے صدر کو ہوتے ہیں، لیکن صدر پورے ملک کو آرڈیننس جاری کرتا ہے اور گورنر صرف اسی ریلیٹڈ پروونس سے ریلیٹڈ ہی جاری کرتا ہے۔ اس کے بعد ان کا بھی فائنینشیل پروسیجر ہے۔ گورنر کا آرڈیننس ہے انڈر آرٹیکل 183 دی پروونشنل گورنمنٹ، اور صوبے کا جو وکیل ہوتا ہے دیٹ از کالڈ ایڈوکیٹ جنرل آف پروونس۔ چیپٹر نمبر 5 ریلیشن بٹوین فیڈرل اینڈ پروونسز۔ یہ کوسچن آتا ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان اب کیا تعلق ہے۔ ہم اس کو 18th امینڈمنٹ سے پہلے اور 18th امینڈمنٹ کے بعد کمپیریٹیو مینر میں آپ کے لیے ایک الگ لیکچر میں پرووائڈ کریں گے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کیونکہ ہم اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل پرووائڈ کریں گے۔ پارٹ 6 فائنانس، پراپرٹی، کانٹریکٹس اینڈ سوٹس۔ یہ NFC ہوتا ہے، نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے، اس میں ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا چیپٹر ہے پراپرٹی کانٹریکٹ۔ جو موسٹ امپورٹنٹ پورشن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا وہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کے بعد آتا ہے دی جیوڈیکیچر، ہماری عدلیہ۔ ہماری عدلیہ پاکستان میں بہت شاندار کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس کا کام کیا ہے، اس کا کام ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ اینڈ انفورسمنٹ آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزن۔ جو ہم شہری ہیں ہمارے حقوق کا تحفظ دینا، اور ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہے اس کی تشریح کرنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے لیے صدر پاکستان نے ریفرنس بھیجا تھا اور اس کی تشریح کر کے انہوں نے بتایا، جس کے نتیجے میں پنجاب کے 20 ممبرز کو ڈی سیٹ ہونا پڑا۔ اب میں آپ کو اس کو بتاتی چلوں۔ جوڈیکیچر میں پہلا چیپٹر 1 ہے دی کورٹس۔ کورٹس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے لیے ایک سپریم کورٹ ہوگی اور ہر صوبے کے لیے ایک ہائی کورٹ ہوگی، اور ایک ہماری فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد کے لیے بھی ہائی کورٹس ہوگی، اور پھر ان کی ماتحت عدالتیں ہوں گی۔ چیپٹر نمبر 1 آرٹیکل 175A، یہ 18ویں ترمیم میں انسرٹ کیا گیا چیپٹر ہے، جس میں
ججز کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ جوڈیشیل کمیشن بتایا گیا ہے. اپوائنٹمنٹ آف دی ججز ٹو سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ، کہ اگر کسی بھی بندے کو سپریم کورٹ کا جج لگانا ہے تو اس کے لیے جوڈیشیل کمیشن ہوگا، اور اس کمیشن میں سپریم کورٹ کا جج لگانے کے لیے جو نمبر ہے ممبر کی تعداد وہ 9 ہوگی. ہائی کورٹس چاروں صوبوں کے جج لگانے کے لیے اس کے ممبر کی تعداد 13 ہوگی. اسلام آباد اور فیڈرل شریعت کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کو لگانے کے لیے اس کے ممبر کی تعداد 11 ہوگی. تو اس طرح سے، اور پھر یہ لوگ جو ہیں ڈیسائیڈ کریں گے ایک سیٹ کے اگینسٹ ایک ممبر. پھر یہ اپنی ریکمنڈیشن بھیج دیں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو، اور پارلیمنٹری کمیٹی کے لوگوں ممبر کی تعداد 9 ہے. 4 نیشنل اسمبلی سے ہیں، 4 سینٹ سے ہیں، ایک سیکرٹری سینٹ ہے، پریسائڈنگ آفیسر ہے. وہ اپنا جو اوکے کیا ہوا ممبر ہوگا وہ اس کو صدر کو بھیجیں گے اور صدر اس کو لگا دے گا. ڈیٹیل جو اس کی ممبر کی تعداد 9 ہے، اس میں کون کون شامل ہوگا ہم آپ کو الگ سے لیکچر میں پڑھائیں گے. چیپٹر نمبر 2، دی سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ سب کو اچھے سے پتہ ہے پاکستان کی جو ہائیسٹ کورٹ ہے پورے ملک کی، دیٹ از کالڈ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 176، کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ. کانسٹیٹیوشن آف سپریم کورٹ کا کیا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کس پر مشتمل ہوگی. ہمارا آرٹیکل 176 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ شیل بی کنسسٹ آف دی چیف جسٹس اینڈ سو مینی ادر ججز ایز میں بی ریکمینڈیڈ بائی دی لا، کہ ایک چیف جسٹس ہوگا پاکستان کا اور جتنے ججز قانون کہتے ہیں اتنے ہوں گے، اور فل کورٹ جو ہے وہ 17 ججز پر مشتمل ہے. اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. اپوائنٹمنٹ آرٹیکل 175(a) کے تحت ہوتی ہے. اوتھ، چیف جسٹس جو ہے وہ صدر کے سامنے اوتھ لیتا ہے، اور جو جتنے دوسرے ججز ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے. ریٹائرنگ ایج 65 سال ہے. ایکٹنگ چیف جسٹس بھی ہوتا ہے، ایکٹنگ ججز بھی ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم پروویژنز ہیں سپریم کورٹ کی وہ ہے آرٹیکل 184، 185 اور 186. آرٹیکل 184 deals with original jurisdiction of Supreme Court. Article 185 dealt with the appellate jurisdiction of Supreme Court, and Article 189 with advisory jurisdiction of Supreme Court. Advisory jurisdiction کا میں نے آپ کو پہلی مثال دی ہے کہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ اگر اس کو کسی بھی قانون کی کسی بھی پروین کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ریفرنس بنا کے بھیجے گا کہ پلیز اس پروین کی تشریح فرما دیجئے، مجھے ایڈوائز کر دیجئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اوریجنل اور ایپلیٹ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. نیکسٹ جو چیپٹر نمبر 3 ہے دی ہائی کورٹس. ہائی کورٹس میں کیا ہیں؟ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹ اور ایک فیڈرل کیپٹل کی ہائی کورٹس ہے. اور ہائی کورٹ میں جو سب سے اہم چیپٹر ہے، موسٹ امپورٹنٹ پروویژن ہے، وہ ہے آرٹیکل 199، دیٹ از کالڈ ایکسٹرا آرڈینری جورسڈکشن آف ہائی کورٹ، ریٹ جورسڈکشن آف ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کے آرٹیکل 199 کے تحت ہم جو سٹیزنز ہیں ہم 5 طرح کی ریٹس جاری کروا سکتے ہیں ہائی کورٹ سے، یعنی کہ ریٹ آف پروہیبیشن، ریٹ آف مینڈمس، ریٹ آف سرچریری، ریٹ آف کوورنٹو اینڈ ریٹ آف habeas corpus. These are the 5 type kinds of the writs which we can issue from high courts. ہم high courts میں جا کر اپنا مسئلہ پیش کر کے ان سے یہ 5 طرح کی writs لے سکتے ہیں. اور یہ جو writs ہوتی ہیں these are related with our fundamental rights. یہ اگر کوئی ہماری fundamental rights کی violation کرتا ہے، بھلے وہ حکومت وقت ہو یا پھر کوئی بھی اتھارٹی ہو، ان کے خلاف ہم جا کر ہائی کورٹ سے اپنی ریٹس انفورس کروا سکتے ہیں. چیپٹر نمبر 3A دی فیڈرل شریعت کورٹ. ہمارے پاکستان میں اسلامائزیشن کے ایرا میں یہ ہماری وفاقی کورٹ کو فیڈرل شریعت کورٹ FSCs کو کہتے ہیں، یہ انسرٹ کی گئی تھی. اس کی پاورز ہیں، فنکشن ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ اس میں بتانا ہے کہ کیا کوئی جو موجودہ قانون ہے اور فیوچر میں بھی اگر کوئی قانون ایسا آ جاتا ہے جو کہ اسلامک انجنکشن کے خلاف ہے تو ان کی پاور ہے یا اس کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. مزید اس پر ڈیٹیل لیکچر بنائیں گے. چیپٹر نمبر 4 جنرل پروویژن ریلیٹنگ ٹو دی جوڈیکیچر. موسٹ امپورٹنٹ کہ ججز کو ہٹایا کیسے جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کنٹمپٹ آف کورٹ. آپ نے وزیر اعظم عمران خان کا کچھ دن پہلے کا کیس دیکھا ہوگا جس میں ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ جاری ہونے کے بڑے خدشے تھے، لیکن ان کی معافی مانگنے پر سارا معاملہ ٹل گیا.
وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کہاں ہے؟ آرٹیکل 204 میں ہے. اس کے بعد ہے سپریم جوڈیشل کونسل. یہ جو ہے ان کے پاس اگر کوئی سپریم کورٹ کا جج ہٹانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو اپنی از خود جورسڈکشن پر بھی خود نوٹس لے کر بھی، اور دوسرا جو صدر پاکستان ریفرنس بنا کر بھیجے گا، ان کی بیسس پر سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس پاور ہے کہ وہ کسی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا اختیار ہے. اگر آپ کو سپریم کورٹ کا جج ہٹوانا ہے یا ہائی کورٹ کا، then you have to use the forum of the Supreme Judicial Council. لیکن آپ بذات خود پرسنل کیپیسٹی میں نہیں جا سکتے، یا تو سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس اس کا نوٹس لے گا یا پھر صدر پاکستان ریفرنس بنا کر بھیجے گا. ان دو صورتحال میں یہ ہٹ سکتے ہیں. اس کے بعد چیپٹر نمبر پارٹ 8 الیکشن. آپ کو بڑے اچھے سے پتہ ہے پاکستان میں جنرل الیکشن ہوتا ہے اور بائی الیکشن ہوتا ہے. دو قسم کے الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ الیکشن کس نے کروانا ہوتا ہے؟ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروانا ہوتا ہے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر کے دم سے وجود ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر نہ ہو تو الیکشن کمیشن ہی نہیں ہوگا. سادے لفظوں میں کیا ہے کہ الیکشن کمیشن shall be consist of the chief election commissioner and so many other judges as may be recommended by the law. جیسا قانون کہتا ہے، جیسا چیف الیکشن کمشنر کہتا ہے کہ اس کو مزید اتنے لوگ چاہیے ایک ادارہ چلانے کے لیے. اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، یہ ہمارا آئینی باڈی ہے. اور انہوں نے کس کس کا الیکشن کروانا ہے؟ انہوں نے ملک میں جنرل الیکشن کروانے ہیں، بائی الیکشن کروانے ہیں. جنرل تو 5 سال بعد ہوتے ہیں اور بائی الیکشن کسی بھی وقت ملک میں ہو سکتے ہیں، کسی بھی نیشنل اسمبلی کی سیٹ خالی ہونے پہ. انہوں نے سینٹ کے انتخاب کروانے ہوتے ہیں، انہوں نے صدر پاکستان کا انتخاب کروانا ہوتا ہے. ایون صدر پاکستان کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں پریزائڈنگ آفیسر چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے. انہوں نے ہی مطلب بھائی اپنا یہ ملک چلانا ہوتا ہے اور ملک میں انتخاب کروانے ہوتے ہیں. ملک نہیں چلانا بلکہ ملک کا انتخاب کروانا ہوتا ہے. چیپٹر نمبر 2 الیکٹورل لا اینڈ دی کنڈکٹ آف الیکشن. الیکشن سے ریلیٹڈ قانون وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور سارا مطلب ان کے پاس، جیسے ہم نے دیکھا توشہ خانہ کیس میں ان کے پاس پاور ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا. اور بھی اگر الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو اپیل ہوتی ہے وہ الیکشن ٹریبونل میں ہوتی ہے. پارٹ 9 اسلامک پرووینس. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس میں اسلامک پرووینس ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی قانون ہے موجودہ بھی اور آنے والے میں بھی، وہ آپ اسلام اور سنت کے تعلیمات کے مطابق بنائیں گے. پھر اس میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنائی گئی ہے، ان کا اس کے ذمہ میں کام لگایا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے موجودہ اور مستقبل کے جتنے بھی قانون ہیں ان کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ڈھالنا ہے. چیپٹر نمبر پارٹ 10 ایمرجنسی پرووینس. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں صدر پاکستان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی انٹرنل ڈسٹربنس یا پھر ایکسٹرنل ایگریشن ہے تو وہ ملک کے کسی حصے میں یا ملک کے کسی صوبے میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ ملک میں اب ایمرجنسی کا نفاذ ہوگا. گورنر راج جس کو کہتے ہیں کہ جو صوبہ ہے وہ ڈائریکٹ انڈر دی کنٹرول آف دی فیڈریشن آ جائے گا اور یہ صدر کو اختیار حاصل ہے. یہاں پر ایک کوسچن ریز کیا جاتا ہے، کیا ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہماری اسٹیٹ میں سسپینڈ ہو سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے یس، بالکل فنڈامنٹل رائٹس سسپینڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں سسپینڈ ہو سکتے ہیں جب آپ کی ریاست کو خطرہ ہو. when the state is in itself in danger then fundamental rights will be suspended. یہ منسوخ ہو جائیں گے. چیپٹر نمبر پارٹ 11 امینڈمنٹ آف کانسٹیٹیوشن. کہ اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے، اس موجودہ آئین میں کوئی چینج کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ امینڈمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے اس کے لیے جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی بھی 2/3 میجورٹی چاہیے اور سینٹ کی بھی 2/3 میجورٹی چاہیے. اس کے علاوہ ایک پروویژن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا تو جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے ممبر کی بھی 2/3 میجورٹی اس کو ویریفائی کرے، بھلے پہلے پاس کرے یا
امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد ویریفائی کریں، لیکن جس بھی صوبے کی اگر حدود میں الٹریشن ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ صوبہ بھی اس کو پاس کرنے کا پابند ہے۔ اگر وہ صوبہ اپنی حدود کو چینج کرنے کی پاور نہیں دے گا، رائٹ نہیں دے گا، تو وہ کبھی بھی اس کی حدود کو چینج اکیلے ہمارا پارلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ تو مختصر طور پر کہ اگر آپ کو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ کو پارلیمنٹ سے ود 2/3 میجورٹی آف دی ٹوٹل ممبرشپ، پورے ہاؤس کی ممبرشپ کی 2/3 میجورٹی چاہیے، نہ کہ صرف پریزنٹ لوگوں سے پاس کروا دے، بلکہ اگر سینٹ کے ممبر کی تعداد 100 ہے تو اپنے 75 ممبر سے پاس کروانا ہے، دیٹ از کالڈ 2/3 میجورٹی۔ امینڈمنٹ ان کانسٹیٹیوشن پارٹ 12 مسلینیس کا مطلب ہوتا ہے ملی جلی، جو ہم نے پیچھے رہ گئی ہیں وہ آگے جا کر ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کا چیپٹر نمبر 1 ہے سروسز، چیپٹر نمبر 2 ریلیٹڈ ود دی آرم فورسز، کمانڈ آف آرم فورسز، چیپٹر نمبر 3 ٹرائبل ایریاز، چیپٹر نمبر 4 جرنل، چیپٹر نمبر 5 انٹرپریٹیشن، 7 ٹرانزیشنل۔ اس کے بعد ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 5 شیڈول دیے گئے ہیں، اور یہ جو شیڈول ہیں یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہیں۔ جو فرسٹ شیڈول ہے وہ ہے لاس ایگزیمپٹڈ فرام دی آپریشن آف دی آرٹیکل 1 اینڈ 2، آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 1 اینڈ 2۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آرٹیکل 8 ہے، وہ ہمیں جنرل انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کوئی بھی قانون ہوگا، آپ کوئی بھی اگر لا بنا رہے ہیں تو وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن میں نہیں بنائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی یوزیج ہے، کوئی کسٹم ہے، کوئی ٹریڈیشن ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے، تو آپ اس کو بھی نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے گراؤنڈز بتائے گئے ہیں شیڈول 1 میں جن پر آپ ایکسیپشن آپ کو حاصل ہے۔ چیپٹر نمبر 2 الیکشن آف پریزیڈنٹ۔ الیکشن آف پریزیڈنٹ کیسے ہوگا؟ الیکشن آف پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروانا ہے۔ پریزیڈنٹ کو جو ووٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور 4 پروونشنل اسمبلیز میں دینا ہے۔ یہ سارے مل کر صدر کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ شیڈول 3 اوتھ آف آفس، کہ حلف کیسے لیا جائے گا۔ ہمارا جو سب کے جو اوتھ ہیں وہ لکھے گئے ہیں شیڈول 3 میں، کہ صدر کا اوتھ کیسا ہوگا، تمام منسٹرز کا اوتھ کیسا ہوگا، اور چیف جسٹس کا اوتھ کس طرح سے لیا جائے گا۔ نمبر 4 لیجسلیٹو لسٹ۔ پہلے جو 18th امینڈمنٹ سے پہلے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 3 لیجسلیٹو لسٹ ہوتی تھی، فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، پروویژنل لیجسلیٹو لسٹ اور کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 2 لیجسلیٹو لسٹ ہیں، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ اور ایک پروونشنل لیجسلیٹو لسٹ۔ لیجسلیٹو لسٹ دینے کا مقصد کیا ہے کہ صوبے کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان معاملات پر اپنے لیے قانون بنائے، اور وفاق کے لیے اختیار ہے کہ وہ ان معاملات پر پورے ملک کے لیے قانون سازی کرے۔ نمبر 5 ریمونریشن اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دی سروسز آف دی ججز۔ جو 5واں شیڈول ہے وہ ججز کی تنخواہ، ججز کا ریمونریشن اور ججز کی سروسز سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر کی، ہمارے پیپر کی مختصر سی آؤٹ لائن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں تاکہ آپ پیپر کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا نام دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے۔ اس کے ٹوٹل آرٹیکل 280 ہیں، اس میں 5 شیڈول ہیں اور چیپٹرز 11 ہیں۔ ہر چیپٹرز کی فردر کیٹیگریز ہیں۔ اس میں جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس یہ چیپٹر ہیں وہ جوڈیکیچر، عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں، پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیجسلیچر سے ریلیٹڈ ہیں، اور امینڈمنٹ کے کوسچن ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، پرنسپلز آف پالیسی۔ ہم مزید ان کے آپ کو امپورٹنٹ کوسچنز بھی پرووائڈ کریں گے اور ہر چیپٹر پر آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کریں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اور مزید آپ کو جس بھی کوسچن پہ کوئی ایشو ہو وہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں، ہم آپ کو اس سے ریلیٹڈ فل لیکچر پرووائڈ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔